बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। प्रोग्राम रूही एट 10 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर और आफियत के साथ गुजरे। इसके साथ ही नाज़रीन, आज जुमा है तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों और मुश्किलों का हल इसी में है। अच्छा, क्योंकि हम फ्राइडे को इसलिए भी कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट दिन भी है, तमाम दिनों का सरदार भी कहा जाता है, और फिर इसके साथ इसकी अपनी एक अहमियत भी है, इसकी बरक़ात भी हैं, फजीलत भी है। तो इसके साथ साथ जितना आप दुआ के हवाले से एक बात करूंगी, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जब नमाज पढ़ रहे होते हैं ना तो उसके बाद दुआ नहीं मांगते। मैं कहती हूँ शायद वो एक टाइम होता है कि आप प्रॉपर एक अल्लाह के पास जाते हैं, अपनी तमाम परेशानियां मुश्किलें जो हैं आप अल्लाह ताला से वो एक शेयर करने का टाइम होता है। लेकिन हम दुआ मांगे बगैर ही जो है वो जब हमें देने का वक्त होता है उसी टाइम फ़ौरन उठ भी जाते हैं। तो लिहाजा जब भी आप नमाज पढ़ें तो उसके साथ दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। वो कहते हैं ना, मुमकिन और नामुमकिन तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है ना। ये तो हम अपनी सोच में जो रखते हैं कि यार ये चीज़ मुमकिन नहीं हो सकती या ये चीज़ मुमकिन है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ना वो हमें अल्लाह पर छोड़ देनी चाहिए। समटाइम कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो मैं समझती हूँ हम लोगों के हक़ में बेहतर नहीं होते, और अल्लाह की ज़ात जो है वो बेहतर जान रही होती है कि क्या चीज़ आपके हक़ में बेहतर है और क्या चीज़ नहीं। तो कुछ फैसले अल्लाह के ऊपर छोड़ देने चाहिए। इसी के साथ साथ हमेशा एक बात ये शेयर भी करती रहती हूँ, अच्छी बातें भी हमें करते रहना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में भी जो है हम अपने आप को भी बेहतर कर सकें। उसके साथ जो है इल्म और सब्र जो है वो इंसान को हमेशा बहुत कुछ सिखाता है। इल्म जितना हो सकता है लोगों में बांटा करें। अगर आपके पास अच्छा इल्म है, अच्छा नॉलेज है, तो आप तमाम दूसरे जो आपके कनेक्टेड लोग हैं उन तक भी पहुंचाना चाहिए। और इसी के साथ साथ सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारी चीज़ों पे हम जो है ना वो शुक्र भी अदा नहीं करते, और अल्लाह ताला ने हमें जो दिया हुआ होता है, मैं कहती हूँ जब आप दूसरों से नीचे वाले इंसानों को देखते हैं ना, लोगों को देखते हैं, तो फिर आपको एहसास होता है यार हम इनसे बहुत बेहतर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में शुक्र को लेकर आएँ। शुक्र आपको बहुत सारी चीज़ों से जो है वो बचा भी लेगा और आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। हम अक्सर बात करते हैं ना कि यार हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए होते हैं, मसलों में उलझे हुए होते हैं, हम कहते हैं खुश नहीं है यार, ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों की एक तो तवक्को भी रख के बैठे हुए होते हैं, और सेकेंडली हम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रख के बैठ जाते हैं। तो हमेशा जो एक्सपेक्टेशंस है ना आपको, वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो आपकी लाइफ को जो है कहीं ना कहीं डिट्रैक्ट कर देती हैं। तो बेहतर है कि जब आप एक रास्ता चुनेंगे, एक लाइफ की तरफ चलेंगे, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ आपको पता है कि इलेक्शंस की तैयारियां भी चल रही हैं। कल भी हमने देखा बड़ी गहमा गहमी थी और रोड्स ब्लॉक थे। यकीन करें तमाम लोग जो है ना इससे मसरूफ़ हैं, तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात जो हैं उन्होंने जमा करवाए हैं। और अब देखेंगे जी, इलेक्शंस जो हैं, मैं समझती हूँ वोट भी आपकी एक बड़ी कीमती शय है। हम इस पे हमेशा बात भी करते आए हैं कि वोट के लिए तमाम ख़वातीन मर्दों को जो है वो बाहर निकलना चाहिए। इस मुल्क की सलामती के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने हक़ का इस्तेमाल जो है वो लाज़मी करें। अच्छा, फिर इसके साथ साथ हमारी जितने भी हम समझते हैं कि हुकूमत में कोई भी आए वो मुल्क के लिए बेहतरी हो, मुल्क के हवाले से लोगों को रिलीफ मिल सके। जो इस टाइम हम तमाम परेशानियां देख रहे हैं, लोगों के मामलात देख रहे हैं कि बेरोज़गारी है, महंगाई है, लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। तो जब इलेक्शन होंगे, कोई हुकूमत आएगी, कोई ठहराव आएगा, तो शायद कोई हमारे ये जो इतने सारे मसाइल हैं कोई इनका बेहतर हल ढूंढ सके। तो जितने भी हमारे लीडर हैं उनसे गुजारिश भी है कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, एक कौम बनकर सोचें, ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की और खुशहाली की तरफ चल सके। इसी के साथ जो है प्रोग्राम को आगे भी हम लेकर चलेंगे, हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं जी हमारे रूही के एंकर पर्सन बिलाल खान नियाजी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप बिलाल? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी वकार खान, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और ट्रेनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जी हम बात करेंगे आज नौजवानों के हवाले से। इस टाइम जो नौजवानों के हवाले से बहुत सारे मसाइल भी हैं
کس طرح نوجوان جو ہیں وہ ملک کی ترقی میں بہتر ثابت ہو سکتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنے لیے ایک تو ان کی ڈائریکشن کے حوالے سے جانیں گے، اپنے فیوچر کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بلال سے ہم جانیں گے اس ٹائم جو میں نے ابھی بات کی تھی ووٹ کے علاوہ الیکشن کے حوالے سے، تو کاغذات جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں، تو بلال سے جانیں گے جی کون کون سے امیدوار ہیں جنہوں نے کاغذات جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں اور الیکشنز کی تیاریاں جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں. الیکشن کی تیاریاں تو آپ کے سامنے ہی ہیں. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے امیدواروں کو فائنل کر رہی ہیں. الیکشن کمیشن نے 3 روز کا ٹائم دیا تھا. آج آخری روز ہے. آج سارا دن ہمیں ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں امیدوار اور کارکنان دکھائی دیں گے. جب پرسوں سے اس کا آغاز ہوا تو اس بار صورتحال مختلف ہے. پہلے جو سیاسی کارکنان آتے تھے وہ کافی پرجوش ہوتے تھے، ہمیں وہ کافی بڑے قافلوں کے ساتھ آتے تھے، لیکن پہلے دن تو ہمیں ایسی خاموشی دکھائی دی کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیوں ڈیوٹی یہاں پہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. چند لوگ آئے جنہوں نے اپنے کاغذات وصول کیے اور کچھ نے اپنے ملازمین کو بھیجا اور کہا کہ ہمارے کاغذات وصول کر لیں جو الیکشن کے خواہش مند تھے. کل کا روز ہم دیکھا کہ کچھ مختلف رہا. کل پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے NA 149 سے شیخ طارق رشید، وہ ایک بڑی ریلی لے کے پہنچے، انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے. آج اگر ہم بات کریں تو کل تقریباً 74 کے قریب جو امیدواروں نے اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں. ملتان کے حلقوں کی بات کریں تو 6 MNA کے حلقے ہیں اور 12 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، مطلب کہ 18 حلقے ہیں ٹوٹل ملا کے صوبائی اور قومی کے. تو 18 سیٹوں پہ تقریباً کل تک 74 لوگوں نے کاغذات جمع کرا دیے تھے. لیکن آج جو مین لوگ ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کا کمپٹیشن ہونا ہے، پاکستان پیپل پارٹی سے جو سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں سید یوسف رضا گیلانی، انہوں نے آج آنا ہے اپنے کاغذات جمع کرانے کے لیے. پاکستان پیپل پارٹی کے مزید جو عبدالقادر گیلانی، علی حیدر گیلانی، انہوں نے بھی ابھی کاغذات جمع کرانے ہیں. دوسری طرف NA 151 سے عبدالغفار ڈوگر نے آنا ہے وہاں سے، اور رانا محمود الحسن نے NA 150 سے کاغذات جمع کرانے آنا ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ اپنے لو لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، کاغذات جمع کرا رہے ہیں. جماعت اسلامی سے ڈاکٹر صفدر ہاشمی نے آج کاغذات جمع کرانے. تو یہ سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہمیں ووٹر جو ہے وہ جب ہم باہر آؤٹ ڈور پروگرام کرنے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے حلقہ وائز بھی لوگوں کی رائے جاننا شروع کر دی ہے، اور اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک حلقے میں پورا جو جتنا بھی اس کا حلقے کا ایریا ہے، اس کے جو مین علاقے ہیں وہاں جا کر لوگوں کی رائے لے سکیں. تو ووٹر کا اس بار رسپانس کچھ الگ ہے. پہلے شخصیات کی بنیاد پر ووٹ ملتے تھے. پہلے لوگ پوچھتے تھے کہ ہمارے حلقے کا MNA کون بن رہا ہے. پہلے لوگ پوچھتے تھے کہ جی میں فلاں امیدوار کا سپورٹر ہوں، اور یہ بات ہمیں کہتے نظر آتی، لیکن اب یہ بات نہیں نظر آتی. اب لوگ پارٹیز کی بات کرتے ہیں. لوگ بات کرتے ہیں کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دوں گا، میں نواز شریف کو ووٹ دوں گا، میں PTI کو ووٹ دوں گا، میں پیپل پارٹی کو ووٹ دوں گا. تو یہ ہمیں کچھ چینج نظر آ رہا ہے. پہلے جو الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی تھی، اور جی فلاں بہت بڑا نام ہے، اس کے جی پاکٹ میں اتنے ووٹ ہیں، 30-40 ہزار وہ ووٹ لے کے چلتا ہے، وہ ہمیں صورتحال نظر نہیں آ رہی. مطلب کہ حاجی سکندر حیات بحسن الیکٹیبل میں آتے ہیں اور ان کا کافی بڑا نام ہے، اور لاسٹ ٹائم انہوں نے آزاد الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور 38,000 ووٹ لیے تھے. اور ایک عام سے نشان پہ، مٹکے کے نشان پہ کوئی آ جائے اور اسے 38,000 ووٹ مل جائیں تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. لیکن اب صورتحال مختلف ہے. اب جو آزاد آئے گا تو اس کا اگر اسے کوئی پارٹی سپورٹ نہیں کرتی تو اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں ووٹ لے سکے. الیکشن میں جو پارٹی نشان ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے ووٹر ووٹ کاسٹ کرنے جائے گا. لیکن ایک اور جو چیز ہم دیکھتے ہیں، اگر 2008 کا الیکشن دیکھیں تو میں جب اس دن ہم سرچ کر رہے تھے، ہم نے کہا یا کمپیئر کریں، 2008 کے الیکشن میں تقریباً 38,000 اور 42,000 ووٹوں سے MNA بن رہا تھا. جس نے کہ 42,000 ووٹ تھے وہ MNA کی ونر تھا وہ، اور سیکنڈ والا 32,000. 2013 کا جو الیکشن ہوا تو وہ 38,000 والی پوزیشن نہیں تھی، وہ تقریباً 78,000 اور 84,000 پہ MNA بن رہا تھا. دیکھیے لوگوں کا رجحان بڑھ گیا، ٹرن آؤٹ میں اضافہ ہوا. 2018 کا الیکشن آیا تو اس میں جو MNA بن رہا تھا اس کے ووٹ جو ونر کے تھے وہ 1,35,000، 1,20,000، 1,10,000. اور لیکن لوگوں کا اب اس سسٹم میں
پارٹیسپیٹ کرنے کا رجحان میں اضافہ ہوا ہے. اور 2024 کا الیکشن ہوتا ہے تو اگر ووٹر, پہلے لوگ کہتے ہیں شاید ووٹر نہ نکلے, لیکن ووٹر نکلے گا, ووٹر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کو تیار بیٹھا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے صاحب لگتا ہے کہ ووٹر تیار ہے. نہیں, ووٹر تیار ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بلدیاتی سسٹم نہیں ہے, ہمارے ہاں جو عام آدمی ہے اسے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا, اسے پاور شیئرنگ کا موقع نہیں ملتا. سیاسی جماعتیں اپنے گروہ بندی بناتے ہیں اور بند کمروں میں کوشش کرتے ہیں کہ فیصلے کریں اور الیکٹیبلز کی سیاست کرتے ہیں. جو عام آدمی ہے نا, جب اسے معلوم ہو, یہ اب پتہ چل رہا ہے کہ اس سسٹم کو میں نے پارٹیسپیٹ کرنے کا 5 سال میں مجھے پہلی بار ایک موقع مل رہا ہے 5 سال میں, تو وہ اپنا رائے دینے کے لیے وہ تیار بیٹھا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو الیکشن کی کارکردگی پر, شفافیت پر سوال اٹھتے ہیں, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن جو عام ووٹر ہے وہ اس بار جو جہاں تک ہم نے سروے کیا اس میں لگ رہا ہے کہ وہ خوب پارٹیسپیٹ کرنے کو تیار ہے. اور سیاسی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں وہ بھی کچھ پریشان بیٹھے ہیں, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک MNA کا امیدوار ہے, ایک MP کا امیدوار ہے, وہ کسی کے گھر چلا جاتا تھا تو کہتی فلاں صاحب ہمارے گھر میں آ گئے تو اب ووٹ پکا. اب یہ بات نہیں, اب لوگ آگے سے کہتے ہیں ہم سوچ کے بتائیں گے. بالکل. اچھا, اس پہ مزید بھی آپ سے بات کرتے ہیں. وقار سے جانتے ہیں, وقار اس ٹائم نوجوانوں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ نوجوانوں کو سب سے پہلے تو گائیڈنس کی ضرورت ہے, اور جو بھی 18-20 سال کا بچہ یا بچی نکلتے ہیں مارکیٹ میں آتے ہیں تو ان کے 2 آبجیکٹیو ہوتے ہیں, تو جاب کریں گے یا بزنس کریں گے. ان کو فائنینشلی گھر کو سپورٹ کرنا ہے, تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس ایکسپیرینس کتنا اس قابل بھی ہیں کہ نہیں کہ بزنس کر سکیں. اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ان کی تعلیم کتنا کوریلیٹ کرے گی اس کے ساتھ, زیرو ایکسپیرینس کے ساتھ کیسے کرے گی. اور جب آپ کے پاس زیرو ایکسپیرینس ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ آپ کو میکسیمم گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے. سارٹ آف کیا یو آر ناٹ ریڈی میڈ پروڈکٹ, کہ آپ مارکیٹ میں گئے آپ نے پرفارم کرنا شروع کر دیا. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ نے گریجویشن کر لیا, جو آؤٹ گوئنگ گریجویٹ ہیں آپ, اور اب اگر سپوز اگر کارپوریٹ مارکیٹ میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کن بیسک سکلز کی ضرورت ہے, کون سی سافٹ سکلز کی ضرورت ہے. تو موسٹ آف دا ٹائم واٹ ہیپن کہ ان کو اسٹریٹ اوے جو پرابلم آنا شروع ہوتے ہیں, ایک تو جاب سرچنگ میں آنا شروع ہوتے ہیں. صحیح. اور سب سے پہلے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اپنی کیپیبلٹیز کو کہاں پر میچ کرنا ہے, کون سی پھر جاب مارکیٹ میں جانا ہے, اس کے بعد سرچ کیسے کرنی ہے, CV پریپریشنس کیا ہوتی ہیں, سافٹ سکلز میں ان کو کیا کمیونیکیشن لیول چاہیے. واٹ ہیپن ان کے 4 سے 5 سال ضائع ہو جاتے ہیں, کبھی جاب سرچ کر رہے ہیں, کبھی چھوٹی جاب کر لی, کبھی بڑی کر لی, کسی کے ریفرنس سے چلے گئے. اور دوسرا جو ان کو افیکٹ کر رہی ہے چیز مارکیٹ کے اندر نیگیٹیوٹی. بیچارے چائے کے ہوٹل پہ جاتے ہیں, وہاں پہ الگ سینیریو سن رہے ہوتے ہیں, خبریں دیکھتے ہیں تو ان کو اور چیزیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں, ان کو کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہوتی. اگر ان کو اسٹریٹ اوے میں ویری پریکٹیکل پرسن, آپ نے ابھی بول بھی دیا موٹیویشنل اسپیکر, بٹ ایم ویری پریکٹیکل پرسن. آلویز بلیو کہ یار اگر آپ سب سے پہلے آپ کی پرائرٹی جو ہے نا وہ گھر کو فائنینشلی سپورٹ کرنا ہونا چاہیے. اس کے بعد باقی ساری چیزیں آتی ہیں, آپ کے سارے شوق, آپ کے پیشن چیزیں بعد میں آتی ہیں. اور یہ علیحدہ فیکٹر ہے کہ اگر آپ کا پروفیشن آپ کا پیشن ہی بن جاتا ہے, اور دیٹ از کہ آپ کو پراپر وہ اتنا پیسے دے رہا ہے کہ آپ گھر چلا سکیں, وہ علیحدہ بات ہے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہماری تعلیم ہے اور اس کے بعد جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے مسائل ہیں, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, ہماری تعلیم جو ہے نا سر دست جس سسٹم کے تحت بچے نکل رہے ہیں اس میں اور پریکٹیکل لائف کے اندر نا بہت بڑا گیپ ہے. اس گیپ کو برج کرنے کے لیے آج کل ٹریننگ سیکٹر میں لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم جتنے میچورٹی لیول ہونا چاہیے جو ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹریز اسپیشلی پاکستان میں اتنا 19 اور 20 سال کی عمر میں ہمارے ہاں نہیں ہے. وہ ایک اپنے رومانٹک فیز میں رہنا پسند کر رہے ہوتے ہیں لڑکے, ان کو نہیں پتا کہ آگے جا کے کیا مشکلات آئیں گی, کن چیلنجز کا سامنا ہوگا. اور جب تک ان چیزوں کو ہم ایٹ لیسٹ گریجویشن کے نصاب میں نہیں شامل کریں گے تو یہ پرابلمس ہوتے رہیں گے. یا پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر جو سیریس لوگ ہیں, جو کمپیٹنٹ ہیں, جو اس کو جینوئنلی اس میٹر کو سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ کولیبریشن بہت ضروری ہے. ادروائز واٹ ہیپن کہ لوگ جو بھیڑ چال کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں یہاں پر نا, وہ فیس بک پہ دیکھتے ہیں ہاں بھائی کروڑ پتی بننا ہے, اور ذہن میں ڈائریکٹ کروڑ پتی آنا شروع ہو جاتا ہے. ان کے ذہن میں ڈائریکٹ جو ہے نا وارن بفیٹ, ڈائریکٹ جو ہے وہ کہتے ہیں اس کا مارک زکربرگ آنا شروع ہو جاتا ہے, ان کے ساتھ ایلن مسک آنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کی کوئی چیز وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں ڈائریکٹ, اور جہاں جاتے ایکسٹریم ان کو نظر آ رہی ہے, ان کو بل گیٹ سے نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا کھڑا پوزیشن. تو اس سے پہلے ان کو پریکٹیکل ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری سر 10 ریکوائرمنٹس کیا ہیں, میں نے کس اسٹیپ پر چل کر آگے جانا ہے, کہاں پر جا کر میں اس قابل ہوں گا کہ اس لیول پر جا سکوں. وہ پاتھ وے کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس سے پہلے جو بیسکس ہیں اس کو اگر جاب کرنی ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے میں نے یہ جاب ڈھونڈنی ہے, یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے.
یہ مجھے اس کے لیے اسکل چاہیے, یہ میں نے سی وی بنانی ہے. اگر اس نے مارکیٹ میں جانا ہے, اگر بزنس کی مارکیٹ میں جانا ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کم از کم مجھے کتنا ایکسپیرینس ضروری ہے, کہاں پر میں ریڈی پروڈکٹ ہوں گا کہ میں بزنس کو باپ کے پیسے کو ضائع نہ کر سکوں. تو ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اس رومانٹک فیز سے نکلنا ہوگا. جہاں سوشل میڈیا کے دوسری چیزوں کے بہت زیادہ فوائد ہوئے ہیں, وہاں پر تھوڑی سی نیگیٹیوٹی بھی آ گئی ہیں. ابھی آپ ان سے بات کر رہے ہیں, بہت زیادہ ہمارا تو اب دکھاوا اتنا ہو چکا ہے نا, لوگ اتنے کمپلیکس میں ہمارے, اسپیشلی چاہے لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں, تو یہ دونوں میں چیزیں دیکھی ہیں کہ ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کو لے کر, ایک تو پیسہ کسی طریقے سے بھی کمانا ہے, ارننگ کا کوئی بھی سورس ہو سکتا ہے. سیکنڈلی آپ نے اگر کسی کے پاس کچھ بھی ہے تو وہ آپ اس کو دیکھ کے اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. ایک حسد بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ آ چکا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے مل کے جو ہے وہ نوجوانوں کو بہت زیادہ ڈی ٹریک کر رہے ہیں اور اپنے مقصد سے بھی وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. آپ نے $1 ملین 3 پوائنٹس ریز کیے ہیں. میں نے کہا آپ کے مجھے آئی ڈونٹ نو, میں تھوڑا سا آپ کو پتا ہے مس کمیونیکیشن جیسے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا. تو اس میں یہ 2 سے 3 پوائنٹس جو ہیں نا, اس کے اندر فائنینشیل اسپیکٹ بھی ہے, سوشل اسپیکٹ بھی ہے, اور ہمارے جو پیرنٹس کی گرومنگ ہے وہ بھی رول پلے کرتی ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا تھا, ابھی جو لوور مڈل کلاس کی لڑکی بیچاری دیکھتی ہے ٹی وی پر وہ کہ ڈرامہ جو ہو رہا ہے, اس کے اندر ساری کزنس جو ہیں 5.5 فٹ کی ہیں, سب کا ایک جیسے تیار ہو کر آئی ہوئی ہیں, اور کپڑے بھی ایک جیسے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ بس اب جب ہم نے جانا تو ایسی چیزیں چاہیے ایٹ اینی کاسٹ. پیسے کے ساتھ گلیمر اٹیچ ہو گیا اس کے ساتھ, اور جب گلیمر اٹیچ ہو جاتا ہے تو پھر جب آپ کو ایک راہ ذہن اس کو دیکھتا ہے نا, ہی اور شی وانٹ ٹو گیٹ آل دا تھنگز ایٹ اینی پرائس. اچھا جی, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو, ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, اسماعیل ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میڈم, 2024 کے الیکشن سے ہی متعلق ہے, کچھ خدشات ہیں. دیکھو میں ایک عوام ہوں, تو اس حساب سے جیسے 2024 میں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کھل کے تو نہیں کر سکتا کہ ان کانوں تک وہ آواز پہنچا دوں کہ اللہ کرے ان کو کچھ سمجھ آ جائے. 2024 میں ایک جماعت پہ تو اتنا عنایتیں کی جا رہی ہے اور دوسری کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. تو لہذا ہم IMF کی مجبوریوں سے بل بھریں, کیا کریں کیا نہ کریں, بل بھریں مہنگائی کے بوجھ تلے. جب ایک جماعت سلیکٹ ہو گئی ہے تو اتنا اربوں روپے خرچ کرنے کا سوچا کیوں جا رہا ہے؟ تو اسے سلیکٹ کر کے بٹھا لیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. چلو ہمارے کچھ پیسے بچیں گے, ہمارا کچھ قرض اترے گا ملک کا. تو اسی حوالے سے یہ جو سروے کروانا, یہ کروانا, سروے کے مطابق جو دیوار سے لگائی جا رہی ہے وہ آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اسماعیل لہٰذا صاحب میرے یہی ہے, میں ان کانوں کو میں یہ سنانا چاہ رہا ہوں جو یہ کروا رہے ہیں, کچھ مہربانی کریں, نہ ٹائم برباد کریں. بہت شکریہ جی اسماعیل صاحب, بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا, کیونکہ عوام جو ہے نا, ایک تو اس لحاظ سے بھی ہم لوگ بڑے پریشان ہیں نا. ایک چیز ہمارے ایک کانسیپٹ ہم نے اپنے دماغوں میں بٹھا لیا نا, ہم اسی پہ ہی چلے جا رہے ہیں, بس چلے جا رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں بلال؟ ابھی ہم میاں صاحب آئے ہیں نا تو ہم سب نے مان لیا جی, بہت سارے لوگوں نے اس پہ اپنی رائے بھی دینا شروع کر دی کہ جی وہ وزیر اعظم ہے. ابھی تو الیکشنز ہوں گے, ابھی تو تمام چیزیں چل رہی ہیں, تو ابھی سے پہلے سے نتیجہ نکال کے بیٹھ جانا میرے خیال یہ بھی غلط ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں, ووٹر کو اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے. 12 کروڑ ووٹر ہے, 12 کروڑ ووٹر ہے, کوئی 2-3 کروڑ ووٹوں کی بات نہیں ہو رہی. اور پورے ملک میں الیکشن ہونے ہیں, صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہونے ہیں, قومی اسمبلی کے الیکشن ہونے ہیں. آپ کے پاس صوبہ سندھ ہے, صوبہ KPK ہے, صوبہ بلوچستان ہے, پھر صوبہ پنجاب, اپر پنجاب ہے, پھر آپ کے پاس ساؤتھ پنجاب ہے, پھر آپ کے پاس پٹھوار بیلٹ ہے. آپ 1-2 جگہوں کا یا 6 جگہوں کا یا 10-12 حلقوں کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی پرائم منسٹر ابھی سے بن گیا. پرائم منسٹر بننے کے لیے ایک بہت زیادہ اسے ووٹ چاہیے ہوں گے, MNAs کی تعداد چاہیے ہوگی, کسی صوبے میں حکومت کرنے کے لیے MPs کی کافی بڑی تعداد چاہیے ہوگی. اور یہ پروسیس اگر ہو رہا ہے تو پروسیس کا ہونا خوش آئند ہے. ہاں, عوام کے خدشات ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. آگے سے ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ
ابھی ہماری جو جمہوریت ہے وہ گروئنگ سٹیج پہ ہے، تو گروئنگ سٹیج پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ یہ بات کہہ کے ویسی چیز کو جواز پیش کر دیتے ہیں کہ جی جن ممالک میں جمہوریت پھل پھول رہی ہو تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ ایک عجیب سا جواب ہوتا ہے. لیکن یہ پروسیس کا ہونا خوش آئند ہے، اس میں لوگ مایوس نہ ہو، ان کے پاس ایک رائٹ دیا گیا ہے، 8 فروری تک ٹائم ہے نا، 8 فروری کو ووٹ کاسٹ کر دیں، اس کے بعد جب نتائج آئیں گے اس کے بعد پھر سوچ لیجئے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، یا ہمیں کیا لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے، یا ہمیں پھر دوبارہ سے پٹیشن میں جانا چاہیے کہ جی یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن ابھی تو اپنی اس پہ الیکشن پہ فوکس کریں. ابھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن کی تیاریاں چل رہی ہیں، اور پھر ووٹ کا حق جیسے میں نے بات کی تھی کہ یہ تو ہمارا ہی ہے نا، اب یہ تو کوئی چھین نہیں سکتا. تو جب بھی الیکشنز ہوں گے تو آپ کی یہ اپنی رائے ہے کہ آپ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے، اور کوئی کسی کے اوپر زبردستی تو مسلط ہو نہیں سکتا کہ وہ زبردستی کسی کو کہے کہ جی آپ یہاں پر ووٹ دیں. خیر تمام چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی تو رہتی ہیں، لیکن بہرحال ہم یہی چاہیں گے کہ جی جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور سیکنڈلی ہم نے جو ہے وہ ایک اچھی امید اور ایک اچھی پازیٹیو سوچ کے ساتھ چلنا ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے ہو جو بھی معاملات ہوں. ایسے ہی ہے نا کہ ابھی جو ہمارا ملک جو اتنا کچھ سفر کر رہا ہے، پھر اس کے بعد پھر ہم خود کتنا سفر کر رہے ہیں ہم سب مل کے، اور یہ پرابلمز کسی ایک انسان کے نہیں ہیں، اس ٹائم تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور ہم سب اس مشکلات میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم سب نے مل کر ہی اکٹھے جو ہے وہ اس معاملات سے باہر بھی آنا ہے. تو یہ ایک اچھی پازیٹیوٹی میرے خیال میں ہم سب کو جو ہے وہ پھیلانی بھی چاہیے، اور اپنی سوچوں میں تبدیلی بھی لانی چاہیے. ایسا ہے کہ بلال سر آپ بھی اس بارے میں کیا کہیں گے ویسے، کیونکہ ہمارے بہت سارے نوجوان تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع کو جلاتے جاتے، اور یہ پرابلمز تھے ہیں اور رہیں گے، تو انہی معروضی حالات میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور سیکنڈلی دوسرے کا ملال دیکھ کر اپنے منہ پر تھپڑ نہیں مارنے. اور پوری دنیا میں لوگ جو جمہوریت کے ساتھ ہے وہ بھی ترقی کر رہے ہیں، چائنا ماڈل بھی ترقی کر رہے ہیں، جرمن ماڈل بھی ترقی کر رہے ہیں، اور بہت سارے مطلب کہ جو ہمارے مسلم کنٹریز میں دیکھ لیں، مڈل ایسٹ والوں کا رول آف لا ہے وہاں پر علیحدہ ہے. تو سسٹم کو جو ہے نا وہ پرولونگ ہونا چاہیے، جو چیزیں آ جائیں مطلب کہ ناٹ لائک دیٹ کہ اوور نائٹ ہم لوگ کوئی فلائی خیر اور ہو بھی نہیں سکتا. آپ چٹکی بجا کے ابھی جو معاملات اتنے سارے خراب ہوئے ہیں، جو سسٹم کی اتنی ساری خرابیاں ہیں، وہ کبھی بھی ہم چٹکی بجا کے ٹھیک ہی نہیں کر سکتے. وہ کوئی بھی چاہے جماعت آ جائے، جو آپ کی پسندیدہ جماعت بھی آ جائے گی، تو میرے خیال میں اس کے لیے بھی سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. صرف پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے یا کمٹمنٹ کی. آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، سیالکوٹ چھوٹا سا شہر ہے، سیالکوٹ کی اٹ سیلف $3 بلین پر ایئر کی ایکسپورٹ ہے. جب وہ اپنے بیہاف پر کر سکتے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو، تھوڑا سا تمام شعبے اپنا رول پلے کریں، تو مطلب کہ دیر از آلویز سلور لائننگ. صحیح ہے جی. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں، چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. جی بات کی جائے ملتان شہر کی سبزی اور پھلوں کے مارکیٹ میں آج کے تازہ بھاؤ کے حوالے سے، تو سبزیاں اور پھلوں کی جو قیمتیں ہیں، اس کے ساتھ جو سبزیاں اور پھلوں کی سرکاری قیمتیں ہیں، مارکیٹ اور سرکاری قیمتوں میں ایک واضح فرق جو ہے وہ برقرار نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے عام شہری جو ہے وہ خود ساختہ مہنگائی کی چکی میں مسلسل پس رہا ہے. بات کریں آج کے تازہ بھاؤ کی سبزیوں میں، جس میں ادرک کافی قیمت کم ہو گئی ہے، سرکاری 364 تک آ گئی ہے فی کلو، جبکہ مارکیٹ میں ابھی بھی 480 روپے فی کلو پر برقرار ہے. چائنا لہسن سرکاری قیمت میں 546، جبکہ مارکیٹ میں 54 روپے زائد اس کے دام لگائے گئے ہیں، 600 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. اس کے ساتھ پیاز جو ہے وہ مارکیٹ میں 170 سے 200 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے، جبکہ اس کی سرکاری قیمت آج 140 روپے کلو مقرر کی گئی ہے. اس کے ساتھ آلو کی قیمت میں بھی حیران کن فرق ہے. اس کی آلو کی قیمت کی بات کی جائے، سرکاری 58 روپے ہے، جبکہ مارکیٹ میں 100 سے 120 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. 2 گنا قیمت زائد وصول کی جا رہی ہے. یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود ساختہ مہنگائی کس طرح بے لگام ہے. اسی طرح بات کریں دیگر سبزیوں کی، جس میں ٹماٹر جو ہے اس کی سرکاری قیمت 86، جبکہ مارکیٹ میں 100 سے 120 روپے فی کلو بھی فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح بات کی جائے پھلوں کی، پھلوں میں سندر خانی انگور اس کی سرکاری قیمت تو مقرر کی گئی ہے 464 تک، جس میں گولا انگور ہے، ٹافی انگور بھی ہے، لیکن مارکیٹ میں مختلف اقسام کے حوالے سے انگور کم سے کم 400 اور زیادہ سے زیادہ 600 روپے فی کلو تک بھی فروخت ہو رہا ہے. سیب میں مختلف اقسام آ جاتی ہیں، کالا کلو سیب ہے، اس میں بھی اول دوئم سوم کی کوالٹی آ جاتی ہے. اس کے ساتھ ایرانی سیب ہے، گولڈن سیب ہے، سفید سیب ہے، گاجا سیب ہے.
تو سیب کی جو اقسام ہیں اس کے مطابق اس کے دام ہیں، کم سے کم دیکھا جا رہا ہے مارکیٹ میں 200 اور زیادہ سے زیادہ 400 تک بھی فروخت ہو رہا ہے، جبکہ ان کی سرکاری قیمتوں کی بات کریں تو کم سے کم 140، زیادہ سے زیادہ 300 تک مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح کیلے جو ہیں ان کی سرکاری قیمت 90 سے 130 روپے فی درجن تک برقرار نظر آتی ہے۔ کافی عرصے سے یہی قیمت چل رہی ہے، لیکن مارکیٹ میں بھی 100 سے 160 روپے فی کلو پر کیلے جو ہیں وہ فی درجن فروخت ہو رہے ہیں۔ اسی طرح امرود اور سنگھاڑا جو ہیں ان کی سرکاری قیمت تو 114 روپے فی کلو مقرر ہے، جبکہ مارکیٹ میں 10-20 روپے زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ کنو اور فروٹر بھی ان کی سرکاری قیمت بھی یہیں تک مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں 100 سے 150 روپے فی کلو تک جو ہے وہ فروخت ہو رہے ہیں۔ اسی طرح انڈے کی سرکاری قیمت کی آج کی بات کریں فی درجن 360 ہو گیا ہے، یہ 390 کا ہنسا بھی کراس کر رہا تھا، اب کافی قیمت کم ہوئی ہے 360 تک، جبکہ چکن کی آج کی سرکاری قیمت 435 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے خاص طور پر زیادہ سبزیاں اور پھل جو ہیں، پھلوں کی بھی بجائے سبزیاں جو ہیں وہ زیادہ اس میں خود ساختہ مہنگائی بے لگام نظر آتی ہے، جس میں سب مثال جات سبزیاں جو ہیں ان کی قیمتوں میں 40 سے 50 روپے اور کچھ سبزیوں کی قیمتوں میں تو 2 گنا زیادہ ریٹ جو ہیں وہ مارکیٹ میں لگائے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے شہری بھی پریشان نظر آتے ہیں، اور اعلیٰ حکام سے ہمیشہ ہی ان کی فریاد رہی ہے، اپیل رہی ہے کہ سبزیوں اور پھلوں کی مارکیٹ میں ریلیف کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا بلال، یہ بتائیں کہ ابھی ہم پیپلز پارٹی کا بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے امیدوار جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، بڑے ان کی بھی ایکٹیویٹیز جاری ہیں، نون لیگ بھی، پیپلز پارٹی بھی، استحکام پارٹی بھی جو ہے نیو پارٹی، اور اس کے ساتھ تحریک انصاف کے حوالے سے بتائیے گا، وہاں سے بھی کوئی امیدوار جو ہیں انہوں نے بھی اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں یا نہیں؟ اب اگر ہم بات کریں تو پاکستان پیپل پارٹی کا آپ نے ذکر کیا، تو پاکستان پیپل پارٹی سے تو آج سے ہاں جی، وہ تو آپ نے بتا دیا کہ 48 سے آ جائیں گے، 49 میں ابھی ان کا کوئی امیدوار نہیں ہے پاکستان پیپل پارٹی کا، این 149 سے کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا، این 150 میں بھی پاکستان پیپل پارٹی کا امیدوار سامنے نہیں آیا، جس کا ہم کہہ سکیں گے جو وننگ امیدوار ہو اور جو کمپٹیشن میں آ سکے۔ این 151 میں علی موسیٰ گیلانی وہاں پر ٹف کمپٹیشن میں آئیں گے، اور ٹف لاسٹ ٹائم وہ ضمنی انتخاب جیت گئے تھے۔ پاکستان مسلم نون تمام سیٹوں پر موجود ہے، پورے ملتان میں 6 قومی اسمبلی کی اور جو 12 صوبائی اسمبلی کی ہیں۔ جو آپ نے بات کی پاکستان تحریک انصاف کی، تو پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے نا وہ مزدار سی صورتحال ہے، آدھی سے زیادہ پارٹی تو ان کی پریس کانفرنس کر کے خیر بات کر چکی ہے۔ کل سلیم لابر جو کہ ایم پی اے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، پی پی 212 سے رہے ہیں، 212 سے رہے ہیں، تو وہ کل آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خیر سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کاغذات وصول کرنے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کا پھر ارادہ ہے کون سی جماعت سے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی کسی جماعت کی طرف سے ٹکٹ نہیں لیا، میں نے صرف آزاد لیا ہے۔ تو میں نے کہا آزاد ابھی ٹکٹ لی ہے تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی جماعت اگر ٹکٹ دے دے تو پھر آپ الیکشن کنٹیسٹ اس جماعت کے ٹکٹ پہ کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اگر مجھے کوئی پارٹی، اور جس پارٹی کی طرف ان کا خیال تھا، اپنی سابقہ پارٹی کی طرف خیال تھا کہ اگر وہ مجھے دوبارہ سے ٹکٹ دے دیں تو میں پھر آزاد کے بجائے اس نشان پر الیکشن میں آ جاؤں گا۔ ابھی میں نے کاغذات جمع کرا دیے ہیں، لیکن میں نے کسی پارٹی کی بنیاد پر کاغذات جمع نہیں کرائے۔ تو اسی طرح سبین گل جو کہ رہی مخصوص نشست پر ایم پی اے رہی ملتان سے، انہوں نے بھی 5-6 حلقوں سے کاغذات جمع کرا دیے۔ ان سے بھی جب ہم نے پوچھا کہ آپ تو پریس کانفرنس کر کے خیر بات کر چکی ہیں، تو اب کس جماعت سے ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کاغذات جمع کرا دیے، تو میں پھر دیکھوں گی اگر کسی نے مطلب کہ ان کی سابقہ جماعت کی طرف اشارہ تھا، تو اگر وہ ٹکٹ دے دیتے ہیں مجھے تو پھر میں اسی اپنی سابقہ جماعت سے ہی الیکشن میں آ جاؤں گی۔ اعجاز دنجوع پی ٹی آئی کے یہاں پہ رہے ہیں اور وہ سابقہ چیئرمین رہے ہیں پی ایچ اے کے، انہوں نے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غائب بھی تو رہے ہیں، کیا وہ لوگ اب واپس آنا شروع ہو گئے؟ جو ریٹرننگ آفس کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے نا، وہ پی ٹی آئی والے اسپیشلی اکیلے آتے ہیں، چھپا کے آتے ہیں۔ عامر ڈوگر حالانکہ ایم این اے رہے ہیں، ان کے بھائی آئے کاغذات جمع کرانے کے لیے، نہیں کاغذات وصول کرانے کے لیے۔ تو پہلے تو ہم نے کہا یہ بندہ کوئی دیکھا لگ رہا ہے، کیونکہ وہ اکیلے ہی آئے اور ایک آدھا بندہ ان کے ساتھ تھا۔ تو جب ہماری پہچان ہوئی تو ہم ان کے پاس گئے، ہم نے کہا بھائی جان، یہ انہوں نے کہا کہ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ انہوں نے اپنے کاغذ وہاں سے وصول کی اور دوسری گلی سے
چلے گئے. تو یہ صورتحال ہے. پاکستان تحریک انصاف والے ابھی تک کھل کے نہیں آ رہے. وہ ایک دو لوگ, ہاں پاکستان مسلم نون کا لاؤ لشکر کے ساتھ آئی, آج بھی آئے گی یقیناً, اور یہی اعتراض پارٹیز کر رہی ہیں. اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کو گلا ہوتا ہے کہ ہمیں کھل کے کمپین نہیں کرنے دی جا رہی, ہمارے ورکرز کو نہیں نکلنے دیا جا رہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ورکرز پہ, ان کے لیڈران پہ اتنے زیادہ مقدمات ہیں. ایک تو 9 مئی کے مقدمات ان پہ کافی زیادہ ہیں, کیونکہ ملتان میں بھی ہم نے دیکھا جلاؤ گھراؤ ہوا, اور اس میں لوگ پھر عدالت میں پیش نہیں ہوئے. پھر وہ جب اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کریں گے تو پھر لازمی بات ہے پولیس کو جب بھی موقع ملتا ہے, انہیں جب معلوم ہوتا ہے کہ فلاں بھائی فلاں جگہ موجود ہے, تو وہ فوری پولیس پہنچ جاتی ہے, اور تحریک انصاف والوں کے تو کچھ زیادہ ہی جلدی دکھائی جاتی ہے. تو یہ صورتحال تو ہے. اب اس میں اگر ہم ایز اے اسٹوڈنٹ بات کریں, اگر میں اپنی بات کروں, تو اس میں ہمیں اگر تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو یہ الیکشن باقی الیکشنوں سے مختلف ہے. میں نے 2002 کا الیکشن نہیں دیکھا کیونکہ اس میں بہت چھوٹا تھا. 2008 کا الیکشن ہلکا ہلکا سا یاد ہے, اس میں سیاسی جماعتیں رہی, لیکن اس میں بے نظیر بھٹو کی شہادت ہم نے دیکھی, تو لوگوں کا اس میں رجحان مختلف آیا. 2013 کے الیکشن میں وہ خان صاحب جی وہ اسٹیج سے گر گئے تھے, پھر وہ ایک نیا صورتحال تھی, اور یہ وہ 2018 کا پھر الیکشن آپ کے سامنے آیا, اس میں پھر نون لیگ والے بھاگ رہے تھے. وہ رانا اقبال سراج نون لیگ کے تھے, اور ان کے ڈیرے پہ محکمہ زراعت پہنچ گئی تھی, اور پھر نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے بیان دیا تھا. تو یہ صورتحال بھی تھی. صوبہ محاذ بن گیا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ ہم فرسٹ ٹائم بھی گئے تھے لیا میں, اور وہاں پہ اچانک صوبہ محاذ کے لوگ بنے, اور اچانک ہی جنوبی پنجاب صوبے کی باتیں شروع ہو گئی, اور پھر 90 روز تک جنوبی پنجاب صوبہ ہوتا رہا. اس کے بعد پھر سب کچھ بھول گئے. تو یہ ہمارے ہاں جو سیاست میں اس طرح کے پہلے ایڈونچر ہوتے تھے وہ اب نہیں ہو رہے, اب کھل کے ایڈونچر ہو رہے ہیں, ایک نئے طریقے سے ہو رہے ہیں. اب یہ 2023 اور 24 چل رہا ہے, تو اب اس میں صورتحال بالکل ہی مختلف ہونے جا رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کہاں تک جاتی ہے. جمہوریت کو بالکل ہی بریک لگتی ہے, یا پھر جمہوریت کا یہ سسٹم چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ اب نواز شریف پہ بلیم بیچارے پہ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ شاید انہیں سارا کچھ دیا جا رہا ہے, لیکن پاسبل نہیں ہے نا. پاکستان پیپل پارٹی کی سیٹیں سندھ سے آئیں گی, اس کے علاوہ بلوچستان میں پاکستان پیپل پارٹی مضبوط ہو گئی, KPK میں PTI مضبوط بیٹھی ہے ابھی تک. پنجاب ابھی ڈیوائیڈ ہے, پنجاب کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اپر پنجاب میں کیا ہوگا. ساؤتھ پنجاب کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو پھر ایک کہا جائے کہ ایک قومی حکومت بن جائے تو پھر ایک الگ بات ہے, ساری سیاسی جماعتیں ان کو اپنا وزیر اعظم مان لیں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اتنا آسان نہیں ہے. دوبارہ سے اتحاد قائم ہو گیا تمام جماعتوں کا, تو شاید پھر کوئی ویسے, لیکن وہ پیپل پارٹی بار بار یہ بیانات دیتی رہی ہے کہ ہم نواز شریف کو نہیں بنائیں گے, کسی اور کو. اچھا, اس دفعہ بلاول بھٹو کی جو میں اسپیچز دیکھ رہی ہوں, ان کا بڑا پازیٹیو جسٹر آ رہا ہے. یہ چلیں اچھی بات ہے کہ نوجوان بھی ہیں, اور پھر لیڈرشپ میں تھوڑی سی, مطلب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کی جو بھی معاملات اختلافات سب کے ہیں, لیکن ان کا ایک پازیٹیو جسٹر ہے. یہ اچھی بات ہے ملک کے لیے. اس میں مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی اپنے جانا بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک کے بعد ہمارے سے گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے سے موجود ہیں جی علامہ محمد یونس قادری صاحب, جو کہ اسلامی اسکالر ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی غلام محی الدین قادری صاحب, جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی آج آپ کو پتہ ہے کہ ہر جمعے کو ہے ہمارے ساتھ جو اسلامی اسکالرز بھی ہوتے ہیں, اور ہمارا ایک ٹاپک بھی ہوتا ہے. آج ہم روحانیت پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اسلام میں روحانیت کا کیا تصور ہے, کیا معنی رکھتے ہیں, اور اس پہ آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. سب سے پہلے تو روحانیت کے حوالے سے جان لیتے ہیں نا کہ روحانیت ہے کیا. اسلام میں بیسیکلی روحانیت کا ایک بہت اہم مقام یہ ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہری اور باطنی 2 علم تھے, اور آپ کے دور میں یہ دونوں علم آپ نے رائج کیے. آپ کے دور کے بعد جو لوگ ظاہری علم تک ہی رہ گئے ان میں فرقہ واریت آ گئی, اور جنہوں نے باطنی علم کو ساتھ رکھا وہی صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے, اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر گئے. اسلام بیسیکلی روحانیت کا ہی درس دیتا ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ اسلام کی حقانیت تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے
روحانیت کا بہت اہم مقام ہے اسلام میں. جتنے بھی اصحاب اکبار اور ائمہ اطہار آئے انہوں نے روحانیت کی تعلیم کو ہی فروغ دیا ہے، اور جو اس پر کاربند رہے وہ ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر گئے. اسلام میں روحانیت کا کانسیپٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے ملتا ہے. غار حرا اس کی بڑی مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آپ کی پہلی سنت ہے، تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر وہ میڈیٹیشن کیا کرتے تھے. وہی علامت ہمارے جتنے بھی اولیاء عظام گزرے ہیں ان کے اندر یہ چیز رہی ہے، اور ان کا بڑا حصہ جنگلوں میں، بیابانوں میں روحانیت کے حصول میں گزرا. اور جب وہ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آ گئے تو پھر وہ امت کے لیے بہترین ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہوئے. اور ان لوگوں نے جب ہدایت کا کام کیا تو اس سے اس خطے میں، دنیا میں اسلام کا نام بھی ہوا اور اسلام اپنی ایک حقیقت کے ساتھ آشکارا ہوا. اور جو لوگ اس سے بے بہرا رہے وہ صرف ایک لبادے کے طور پہ موجود رہے اور ان کی ایک حقیقت چھلکے کی مانند رہ گئی، مغز ان سے نکل گیا. اس لیے اسلام میں روحانیت کا حصول وہ ایک ضروری عنصر ہے، اور اس کی طرف اگر نہ جایا جائے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ حضرت اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیام محمدی کا تمہیں پاس نہیں. کیا بات ہے. اچھا، ظاہر سی بات ہے روحانیت پہ بھی جو ہے اگر ہم بات کریں تو یہ ایک تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ اس مرتبے پر فائز ہوتے ہیں. روحانیت کی یہ بھی اس میں آتا ہے نا کہ کون سے لوگ ہیں. قرآن کریم میں ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا. یہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے. وہ نبیوں میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں اور شہداء. یہ روحانیت کے علم بردار ہیں، ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. صحیح. اور اولیاء عظام فی زمانہ جو ہے وہ ان کی بہترین عکاسی کرتے ہیں. ہمارا یہ خطہ ملتان کا وہ انہی ہستیوں کی بنیاد پر قائم ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں رشد و ہدایت کا جو سلسلہ ملتان سے جاری ہوا اس میں ہمارے سلسلہ سہروردیہ کے، سلسلہ چشتیہ کے یہ عظیم سپوت موجود ہیں جنہوں نے روحانیت میں کام کیا. روحانیت کے تقاضوں کی جہاں تک بات ہے، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اولیاء عظام نے جو اتنا حصہ جنگلوں میں، بیابانوں میں گزارا، وہ مقصدیت کیا تھی؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے پاکیزہ نفس، چلا آپ نے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو رب سے راضی ہو گیا اور رب تجھ سے راضی ہو گیا. میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت بھی تیری ہے. اب یہ جو پیرامیٹر ہے یہ پاکیزگی نفس کی، اس کا تقاضا روحانیت پورا کرتی ہے. جب تک نفس پاک نہیں ہوگا بندہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا. ایسے ہے بالکل. اور نفس کی پاکیزگی کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا آیا ہے. قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. تو روحانیت وہ ذریعہ ہے جو نفس کی پاکیزگی کا اور قلب کی روشنائی کا ذریعہ بنتا ہے. اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہی کسی ایسے اللہ والے کی صحبت اختیار کی جاتی ہے جو اس کے نفس کی اصلاح اور قلب کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کی اصلاح کرتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے. قلب کی صفائی کیسے ہو؟ قلب کی صفائی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہے،
اور دلوں کو صاف کرنے کا اللہ کا ذکر ہے. یہ سائنس کا بھی قانون ہے کہ کسی چیز کی اگر تکرار کی جائے، جس طرح پانی سے ٹکراتا ہے تو بجلی بنتی ہے، لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے، اسی طرح یہ رگڑ کا قانون ہے. صوفیہ نے بھی اسی اصطلاح کو استعمال کیا ہے. انہوں نے قرآن پاک کی آیات کی تکرار کی ہے. اللہ کے ذکر کی بار بار تکرار سے نور جنریٹ ہوتا ہے. جب 101 دفعہ، یہ آپ نے تسبیح دیکھی ہوگی، اس میں وہ 100 دانے ہیں. اس میں جب آپ ایک تسلسل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، وہ تسبیح کے اوپر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب 101 دانہ اس ذکر کے ذریعے سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہلکی سی نور کی چنگاری بنتی ہے. اس میں بھی یہ پیرامیٹر ضروری ہے کہ اس میں یکسوئی ہو. اچھا، اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے روحانیت پہ اور ساتھ ساتھ قلب کی پاکیزگی کے حوالے سے. جی، تو جس طرح اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر کی بار بار تکرار سے نور جنریٹ کرتا ہے. یہ اولیاء عظام اسی لیے اپنے زندگیوں کا بیشتر حصہ جو تنہائی میں خلوت میں گزارتے تھے، اس کا بیسیکلی جو مقصد ہوتا تھا وہ یہی تھا، ذکر کے ذریعے سے، نور کے ذریعے سے اپنے قلب اور روح کو منور کرنا. اس کی ایک بہترین شکل جو ہمیں اسلام میں ملتی ہے وہ رمضان المبارک میں اعتکاف کی صورت میں. آپ دیکھتے ہیں کہ اعتکاف میں بندہ تمام دنیاوی امور سے آزاد ہو کر خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی کے قرب کے لیے ایک تخلیہ میں جا کے وہ عبادت کرتا ہے. تو یہ اسی سمت میں اشارہ کرتا ہے. اور جو مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ پھر 12 سال جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں، تنہائی میں، خلوت میں رہتے ہیں، اور وہاں پر اپنے روح اور قلب کی اصلاح کے بعد پھر وہ بہترین لوگ ہوتے ہیں جن سے ہدایت حاصل ہوتی ہے. اچھا، ابھی آپ سمجھتے ہیں جو موجودہ دور میں چل رہے ہیں اور تمام چیزیں جو ہم فیس کر رہے ہیں، اس میں ہمارے ہاں جو ہے وہ قلب کی یا نفس کی پاکیزگی جو ہے وہ چل رہی ہے اور قائم ہے؟ جو فی زمانہ جو سلسلہ جاری ہے، وہ کوئی بھی مکتبہ فکر ہے اسلامکلی، وہ روحانیت کے حوالے سے تو نہیں ہے، نالج کے حوالے سے ضرور ہے. روحانیت پریکٹیکل ہے، علم تھیوری ہے. جب تک پریکٹیکل کی طرف نہیں آئیں گے آپ کو علم کا فائدہ نہیں ہوگا. اور جو فی زمانہ جو معاملات چل رہے ہیں وہ تھیوری کی طرف زیادہ ہیں، پریکٹیکل کی طرف نہیں ہیں. یہی ہمارا انحطاط ہے، اور جو کہت الرجال ہے وہ اسی وجہ سے ہے، کیونکہ ہماری بات کے اندر جو اثر نہیں ہے، ہمارے قول کے اندر جو پختگی نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم زبانی طور پر تو مسلمان ہیں لیکن حقیقی طور پر نہیں ہیں. کیونکہ ایمان کا تعلق قلب اور روح کی پاکیزگی کے ساتھ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بات اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، قالت الاعراب آمنا، عرب کے لوگوں نے کہا ہم ایمان لے آئے. اللہ پاک نے وہی نازل فرما دی، فرمایا کہ قل لم تؤمنوا، ان سے کہیں کہ یہ ابھی ایمان نہیں لائے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یوں کہیں کہ یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان میں اس وقت داخل ہوں گے جب کلمے کا نور ان کے دلوں میں اترے گا. تو جب تک اس طرف نہیں آئیں گے تو یہی انحطاط رہے گا، اور ہماری جو ماڈرن شکل ہے وہ اسی طرح سے رہے گی. ظاہری طور پر تو لبادہ ہے لیکن حقیقی طور پر ایمان اور اسلام نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ہم خالی ہی نظر آتے ہیں نا، تو باتیں تو ہم بہت زیادہ ہی کر جاتے ہیں، اور عملی طور پر جب کچھ ظاہر کرنا ہو تو پھر ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. بالکل. یہ بات تو حضرت اقبال علیہ رحمہ نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے فرما دی
کہ واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ واہ کیا بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ دور میں رہ کر پھر کس طرح روحانیت حاصل کریں، کیا کرنا چاہیے؟ موجودہ دور میں تو جس طرح شیطان کی شیطنت عروج پہ ہے نا، اسی طرح رحمان کی رحمانیت بھی عروج پہ ہے۔ اب وہ پیغام جس کے لیے جنگلوں میں جایا کرتا تھا، دو طرح کا سلسلہ کار رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر سے ملتا ہے، اولیاء عظام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے ایک طریقہ ہے کہ جنگلوں میں جا کر اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کے لیے اور اس کے قرب کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شہروں میں بھی رہ کے کسی اللہ والے کی صحبت میں، اور وہ بھی جو کامل کی حیثیت رکھتا ہو، اس کی صحبت میں گزار کے اور اپنے قلب اور روح کی اصلاح کے ذریعے سے اس مقصد کو اور اللہ کی حقانیت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ دو طریقہ کار اسلام میں موجود رہے ہیں اور اولیاء عظام کی زندگی سے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اب بھی اس دور میں وہ طبقہ جو اسلام سے دور ہے، اگر وہ اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کو پھر اپنے قلب کی طرف آنا پڑے گا، قلب کی اصلاح کی طرف آنا پڑے گا۔ ہمارے اب تک جتنا بھی مکتبہ فکر ہیں جو ظاہری حوالے سے ہے، وہ ظاہر کی طرف آراستگی کا بتاتے ہیں، وہ پاکیزگی کا اگر درس دیتے ہیں تو وہ ظاہر کا بتاتے ہیں کہ وضو اس طرح کیا جاتا ہے، غسل کے یہ فرائض ہیں، اس سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ جسم پاک ہو جاتا ہے، وہ لائق عبادت ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں اگر دیکھا جائے تو وہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نہ عملوں کو دیکھتا ہوں اور نہ میں شکلوں کو دیکھتا ہوں، میں دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ اب دلوں کو پاک کرنے کا ذریعہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب تک اس ذکر کے ذریعے سے اپنے دل کو پاک نہیں کیا جائے گا، ہم اس مقام اور اس معراج تک نہیں پہنچ سکتے۔ نماز کی تعریف ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، دونوں ابھی تو ایک اللہ کا خوف اور ایک ڈر بھی لوگوں کے دلوں سے نکل گیا ہے نا۔ مطلب اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، بہت سارے اس طرح کے ایسے کام جو ہمیں منع کیے گئے ہیں، ہم انہی کاموں میں مصروف بھی ہیں، مشغول بھی ہیں، تو ظاہری سی بات ہے پھر کس طرح سے چیزوں کو؟ سب سے پہلا جو پیرامیٹر ہے نا، وہ انسان کا ضمیر ہے۔ جب وہ بیدار نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے اندر یہی کمی رہے گی اور ہم اسی انحطاط کا شکار رہیں گے۔ اور اسی کی طرف حضرت اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری، دل بیدار کراری دل بیدار فاروقی، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ اگر دل بیدار ہو جاتا ہے تو وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرب پر چلا جاتا ہے، اگر دل بیدار ہو جاتا ہے تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مشرب پر چلا جاتا ہے۔ تو یہ دل کی بیداری اس لیے فرمایا حضرت اقبال نے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ صحیح بات۔ دل مردہ ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کی مرض کہن کا چارہ۔ واہ کیا بات ہے۔ وہی نا، آپ نے علامہ اقبال کی بھی شاعری آپ سنا بھی رہے ہیں، تو وہ بڑی ایک میں سمجھتی ہوں انہوں نے جو باتیں میسج نوجوانوں کے لیے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے پہنچایا، وہ ہر عام بندے تک اس طریقے سے بیداری آتی نہیں ہے نہ ان کی شاعری اتنی سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، ایک تو ہم روحانیت کی بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ایک جو وجد ہوتا ہے، وجد کا اور روحانیت کا کیا آپس میں تعلق ہے، اس حوالے سے بھی بات کروں گی۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ہم بات کر رہے تھے وجدان اور وجد ایک کیفیت کا نام ہے، اور یہ اختیاری نہیں ہوتی، یہ اضطراری ہے۔ اگر اختیاری ہو تو یہ بناوٹ ہوتی ہے۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اور محفل سما تھی، تو
اس محفل سما کے دوران حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو وجدان کی کیفیت ہوئی تو وہ کھڑے ہو گئے. جیسے ان پر وہ کیفیت وارد ہوئی تو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پکڑا اور محفل میں بٹھا دیا. تھوڑی دیر بعد وہی کیفیت ہوئی. جس وقت وہ کیفیت ہوئی تو اس وقت حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ کر ان کے استقبال میں یا ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے. اور یہ کیفیت آپ کی اس شب جو ہے وہ تادیر رہی. اگلی صبح جو مریدین تھے انہوں نے پوچھا کہ سرکار یہ پہلے تو جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کیفیت ہوئی تو آپ نے کھڑے ہو کے ان کو بٹھا دیا تھا, تو دوبارہ جب کیفیت ہوئی تو آپ بھی کھڑے ہو گئے اور ان کے احترام میں اور انتظار کرتے رہے ان کی اس کیفیت کا. تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت پہلی مرتبہ آپ کو وجدان کی کیفیت ہوئی تو اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو رسائی تھی وہ ملکوت تک تھی. ملکوت وہ جہان ہے جہاں پر ملائکہ اور فرشتے اس دنیا سے اوپر جو جہان ہے وہ ملکوت ہے. تو وہاں تک ان کی رسائی تھی, وہاں تک میری بھی رسائی تھی. اس لیے جب ان کی یہ کیفیت ہوئی تو میں نے ان کو سنبھالا اور محفل میں دوبارہ اسی طرح لے آیا. لیکن جب دوبارہ آپ کی کیفیت ہوئی تو اس وقت ان کی رسائی ملکوت سے اوپر کا جو جہان ہے وہ جبروت ہے وہاں پر ہو گئی. وہاں میری رسائی نہیں تھی, اس لیے میں ان کے احترام میں کھڑا رہا جب تک کہ وہ وہاں سے واپس نہیں آئے. میں اپنی اسی کیفیت میں ان کا انتظار کرتا رہا. تو وجدان وہ کیفیت ہے جس کا تعلق, اس کی روح کا کنیکشن اس جہان سے ہے جہاں پر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اس محفل کا ذکر بھی کیا ہے. نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم, بہر سو رق سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. نہیں جانتا میں وہ کون سی منزل تھی جس شب میں وہاں پر پہنچا, اور اس محفل کی یہ حالت تھی کہ بہر سو رق سے بسمل بود, کہ ہر فرد کی وہاں پر یہ کیفیت تھی کہ جس طرح مرغ کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ تڑپتا ہے, تو اس وقت وہاں پر جو کیفیت تھی اس حاضرین محفل کی وہ ایسی تھی کہ وہ اللہ کے عشق میں اس طرح سے تڑپ اور پھڑک رہے تھے. تو وجدان کی کیفیت کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے اور یہ اختیاری نہیں ہوتا, یہ اضطراری ہے. آج کل جو رائج ہے اس میں زیادہ تر اختیاری وہ کیا جاتا ہے جو بناوٹ ہے, جو مناسب نہیں. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں روحانی سے ریلیٹڈ جو ان کا بیان ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا ہمیں. دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو رہی ہے وہ رہی ہی روحانیت ہے. اس سے پہلے بھی تو اسلام کا کانسیپٹ تو موجود تھا, الوہیت کا کانسیپٹ تو اسلام سے پہلے بھی موجود تھا, کعبہ بھی موجود تھا اور اس کے متولین بھی تھے, لیکن حقیقت سے ہٹے ہوئے تھے. اسی کعبے میں جو اللہ کا گھر تھا اس میں بت تراشے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کر رہے تھے. جس وقت یہ کیفیت ہوئی اس وقت اللہ والے کی ضرورت تھی اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کی صورت میں وہاں پر وہ فراہم کیا اور کعبے کو پاک کیا اور امت کا اس دور کے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑا. تو کانسیپٹ تو پہلے بھی موجود تھا, لیکن حقیقت کے ساتھ جب جو تعلق جو جوڑا گیا وہ روح کا تعلق تھا, اور یہی وجہ ہے کہ جن کا وہ تعلق جڑا ان پر کتنی مشکلات آئیں. ان کو ریت پر بھی گھسیٹا گیا, گرم ریت پر تپتی صحرا کے اندر گھسیٹا گیا, لیکن ان کی زبان سے احد احد کی صدا آتی رہی. کتنی تکالیف انہوں نے برداشت کی. وہ کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ ان کی روح بیدار تھی, اور وہ تعلیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی تھی ان کے قلوب کو اس نور سے مزین کیا تھا کہ پھر جان بھی چلی گئی تو جانے دیا, لیکن اس زبان سے اس حق کا نام انہوں نے نہیں چھوڑا. بالکل ایسے ہی ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا چیزیں اپنانی چاہیے جس میں ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنی اصلاح کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو طلب کا ہونا ضروری ہے, اور اس طلب کے لیے پھر اپنے باطن کی طرف آنا ضروری ہے. نماز اب بھی موجود ہے, نماز ہم پڑھتے ہیں, لیکن نماز کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب, دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی.
اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قل هو اللہ احد. کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہم اپنے قلب کو کہتے ہیں کیونکہ یہ حاضر ہوتا ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ہلال نام ہے میرے خیال میں. محمد ہلال ہے جی. کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا سوال تھا حضرت صاحب سے. جی میں حضرت صاحب سے سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا. بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں حضرت صاحب. تو ان سے یہ پوچھنا ہے کہ روحانیت کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، اور یہ جو بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے تو فیضیاب ہو سکے اس روحانیت سے، تصوف سے، اس کے طرف سے. کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسا باقاعدہ ادارہ نہیں ہو رہا. علماء کرام مشائخ تو ضرور ہیں، اساتذہ مقدس بہت ہیں، ہمارے شیخ المشائخ ہیں، لیکن انہیں کوئی ادارے کے بارے میں جو حضرت صاحب گائیڈ کر سکے بیٹھے ہوئے. کیونکہ نوجوان نسل کو پتہ نہیں تصوف اور روحانیت کی خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ مناظر کیا ہیں، اور اس درس میں اور اس روحانیت میں ہمارے نوجوان نسل کو کیا مسئلہ کہ نبی مل سکتی ہے مستقبل قریب میں. اس کے بارے میں حضرت صاحب کو ہمیں گائیڈ کریں. پورے پاکستان کے اندر پشاور سے لے کر اور میں سمجھتا ہوں کراچی تک ہمیں ابھی تک کوئی ایسی تصویر نہیں مل رہی. ہمیں جب چاہتے ہیں کہ ہم تو طفل مکتب ہیں ہمیں روحانیت کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی دیکھیں، علماء کی حقیقت کے حوالے سے تو یہ ہے کہ علماء ہر دور میں موجود رہے ہیں، جبکہ جو تصوف کے علم بردار ہیں وہ اولیاء عظام ہیں. ان کی تعداد بہت کم ہوا کرتی ہے، اور یہ ایک وقت میں 360 اولیاء عظام ہوتے ہیں جو ایک وقت میں موجود رہتے ہیں. ان میں سے صرف 4 ایسے ہیں جن کو ظاہر کیا جاتا ہے. وہ ایک غوث اور 3 کتب ہیں. صحیح. 40 ابدال ہوتے ہیں. ابدال تک کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ بیعت کرے. حج کے موقع پر یہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اوتار، اخیار، نوجبا اور نقبا، یہ 360 کی تعداد ہوتی ہے اولیاء عظام کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی محکمہ ہے. ان کے ذریعے سے اس دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے. ان میں سے اگر کوئی شارٹ ہو جاتا ہے تو پھر ان کی جگہ پھر دوسرا متعین کر دیا جاتا ہے. تو یہ تعداد میں اتنے رہتے ہیں. اب یہ چونکہ کبھی کبھی ہوتے ہیں اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ظاہر نہیں ہوتے. ان تک پہنچنے کے لیے، ان تک رسائی کے لیے نا، سب سے پہلے جس طرح نور کو نور پہچانتا ہے. اچھا، یہ اس کو ڈیٹیل میں ان کا آنسر لیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ہم آنسر لے لیتے ہیں ان کا، کالر کا. جی تو اولیاء عظام جو ہیں یہ اس طرح سے ظاہر نہیں ہوتے، اور جبکہ تصوف کے حوالے سے جو علم بردار ہیں نا وہ اولیاء کاملین ہیں. ان تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے بندے کو تھوڑا سا نالج ہونا چاہیے. جس طرح ہیرے کی پہچان جوہری کرتا ہے، عام بندے کو اس کی پہچان نہیں، اس کے سامنے کرسٹل بھی لے جایا جائے تو وہ اس کو یہ ہیرا سمجھتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا جوہری بننا پڑتا ہے، اور اس کے لیے پھر اس کو کم از کم جو اسلام نے طریقہ وضع کیا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت حقہ، ایسی شریعت جو حق ہے. اور وہ شریعت یہ ہے کہ آپ اپنے ظاہر کو بھی آراستہ کریں اور باطن کو بھی آراستہ کریں. باطن کی آراستگی کے لیے اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر کو اس معراج پر لے جانے کے لیے کہ آپ کا باطن آراستہ ہوتا ہے تو وہ انسان کے اندر ہے. جب تک نور اندر نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کو شناخت نہیں ہوگی. حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے طالب کسی کامل کو تلاش کر اور اس کو اچھی طرح ٹھوک بجا کے دیکھ. جب تک تجھے وہ میسر نہ آئے اپنی تلاش جاری رکھ، اور اگر جب میسر آ جائے تو پھر اس سے اکتساب فیض حاصل کر جو تیرا قلب بھی پاک کرے اور تیری روح کو بھی منور کرے. اور یہ وہ تعلیم ہے کہ اس کے لیے انسان کو جس طرح دینی تعلیم ہے، ظاہری تعلیم ہے، تو وہ اس کے حصول کے لیے نکلتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خود بخود حاصل ہو جائے گی.
اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے. اور یہ وہ تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواہ تجھے چین تک کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے علم حاصل کر. وہ اس علم کی طرف اشارہ تھا, وہ باطنی علم کی طرف اشارہ تھا کہ اگر چین کے اندر بھی کوئی ایسا اللہ کا ولی, اللہ کا دوست موجود ہو تو تو وہاں سے جا کر اس سے یہ فیض حاصل کر. اور اس علم کے حوالے سے ہی فرمایا گیا کہ اس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یہ وہ علم ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے باطن پاک ہوتا ہے, اور جب باطن پاک ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا ہے. وہ مرد کا بھی جڑنا ہے اور عورت کا بھی جڑنا ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے, جب اس دنیا میں تعلق جوڑیں گے تو وہ آخرت کی جب ہم بھلائی کی بات کرتے ہیں تو وہ اس سے ہی جا کے ریلیٹ کرتی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا, آپ ہمارے شو کا حصہ بھی بنے اور بڑی ڈیٹیل سے روحانیت کے اوپر بھی بات کی, بڑی خوبصورت گفتگو کی. کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ روحانیت کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر اس کو حاصل نہ کیا گیا تو ہم اس کے جواب دیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں بھی, کیونکہ اتنا بڑا خزانہ اللہ پاک نے ہمارے سینے کے اندر رکھا ہے. حضرت مولا علی فرماتے کہ انسان تیرے اندر ایک جہان پوشیدہ ہے جس کی تجھے خبر نہیں, اور وہ جہان جو ہے نا وہ روحانیت کی صورت میں موجود ہے کہ اللہ کی ذات انسان کے قلب اور روح میں سما جاتی ہے. تو اسی کا اللہ نے پوچھنا ہے. تو اس کے لیے کم از کم ہمیں ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ حاصل کریں. اگر اس کے حصول میں ناکامی ہو تو پھر دوسری تسبیح جو پتھر کی ہے اس کو استعمال کریں تاکہ جنت میسر آ جائے. تو سب سے پہلا حق جو ہے نا وہ اللہ کا ہے. میرا یہی پیغام ہے کہ بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کا بھی بہت شکریہ. کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.